नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से आज हम लोग 29 पारे पे हैं। इस पारे में जो सबसे पहली सूरत है वो है सूरतुल मुल्क। ये मक्की सूरत है, इसमें 30 आयात हैं, 2 रुकूआत हैं। कुरान में इसकी तरतीब 67 है, जबकि नुज़ूल के एतबार से ये 77 नंबर पर है। इस सूरत की फ़जीलत में हमें मुतअद्दिद रिवायात मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की किताब में एक सूरत है जिसमें सिर्फ़ 30 आयात हैं। ये आदमी की सिफारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत में से है, बल्कि ये सुनन अबी दाऊद में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, बहुत सारी दूसरी रिवायतों में भी इस तरह की जो है दलील हमें मिलती है। दूसरी रिवायत में हमें ये बात मिलती है कि इस सूरत के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की तरफ से लड़ेगी हत्ता कि उसे जन्नत में दाखिल करवाएगी। सुभान अल्लाह। एक और रिवायत में हमें ये मिलता है कि जामे तिर्मिज़ी की ही रिवायत है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरतुल सजदा और सूरतुल मुल्क ज़रूर पढ़ते थे। तो इस तरह से इसे रात में पढ़ने की भी हमें सुन्नत मालूम हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। और इसी तरह से एक और रिवायत में हमें ये मिलता है जिसे शेख अलबानी ने सही नक़ल किया है, वो ये कि सूरतु तबारका हियल मानियातु मिन अज़ाबिल क़ब्र, के सूरतुल मुल्क जो है वो क़ब्र अज़ाब से बचाने वाली है, यानी इसके पढ़ने वाला उम्मीद है कि अज़ाब क़ब्र से महफूज रहेगा बशर्ते कि वो अहकाम और फ़राइज़ इस्लाम का पाबंद हो। अब इस हिस्से को हम लोग बहुत ही कम जानते हैं। जो लोग इबादत गुज़ार हैं, इबादत करने वाले हैं और फ़र्ज़ का एहतमाम नहीं करते और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम की पाबंदी नहीं करते हैं और फिर सिर्फ़ ये सूरतुल मुल्क जो है वो रात को पढ़ के अगर सोते हैं और उनका मामूल है, तो क्या ये सूरत जो है उनके निजात का ज़रिया बनेगी? कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमल करने के लिए हमें मिसालें दे दे करके समझाया है कि देखो तुम्हें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, तुम्हें किस तरह से अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है, फर्माबरदारी करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकाम को किस तरह से अपने ज़िंदगी में लाना है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से उसके मुताबिक ढालना है। कुरान का पढ़ना बायस रहमत है। कुरान का एक एक हुर्फ जो है हमें नेकी जमा करने का जो है ये सबब बनती है, हमें नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम को पढ़ने से बेशक हमें नेकी मिलती है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर अमल ना करें, फ़राइज़ का एहतमाम ना करें, शिर्क और बिदात में पड़े रहें और फिर इसकी खूब तिलावत करें, तो फिर ये कुरान निजात का ज़रिया नहीं बन सकती है। तो इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान को पढ़ने वाला, इसको समझने वाला और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने वाला बना दे। आइए अब सूरत में देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही खालिक है, वही मालिक है, वही मुदब्बिर है, वही जो है वो दुनिया और आखिरत में जो भी फ़ैसले हो रहा है या जो भी फ़ैसले होगा, सबका जो है मुतलक मालिक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है
اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی اور موت جو دی وہ کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ اس لیے دیا ہے تاکہ ہم آزمائیں لوگوں کو کہ کون اس میں بہترین کام کر رہا ہے، اچھے کام کون کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بہت ہی غالب اور بخشنے والا ہے، یعنی کہ اگر ہم آج سے پہلے اچھے کام کرنے والوں میں نہیں تھے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں اور اچھا کام کرنے والے بن جائیں۔ اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھے کام سے مراد، بہترین کام سے مراد، افضل کام سے مراد وہ کام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں، جو ہے کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں جاری فرمائے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر وہ کام کرنا، وہ سارے اچھے کام ہوتے ہیں۔ وہ اس کا تعلق چاہے ہماری ذاتی زندگی سے ہو یا معاشرتی زندگی سے ہو یا تجارتی زندگی سے ہو، زندگی کے ہر پہلو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے راستہ بتایا ہے۔ یہ قرآن، تو اس قرآن کے ذریعے سے اور اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، یعنی جو اس کی تفسیر ہے یا جس کو ہم احادیث کے نام سے جانتے ہیں، تو حدیث سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سنواریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو چلائیں۔ یہی نیک کام ہے، یہی اچھا کام ہے، یہی بہترین کام ہے، کیونکہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ کون سا پہلو جو ہے وہ بہتر ہے، کون سا پہلو اپنانے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مقصد بتا دیا کہ تمہیں زندگی اور موت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر کون ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو بڑا ہی غالب اور بخشنے والا ہے۔ تو اگر آج سے پہلے تم سے نہیں ہوا ہے، تم اس راستے پر نہیں تھے، تو تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگ لو، وہ بخش دے گا، اور پھر تم اپنی زندگی کو جو ہے ایک نئے سرے سے اللہ کے احکام کے مطابق سے ڈھال لو۔ الحمدللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے 7 آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، تو اسے دیکھنے والا رحمان کے پیدا کرنے میں کوئی بے ضابطی نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو بنایا ہے اس میں تم کسی طرح کی جو ہے خرابی نہیں دیکھ سکتے ہو، کمی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لو، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دہرا کر 2 بار دیکھ لو، تمہاری نگاہ تمہاری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھک کر لوٹ آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز انسان دیکھتا ہے تو اس کی خرابی جو ہے وہ نہیں نظر آتی ہے، لیکن باریکی سے اگر دوبارہ اور تیسری بار دیکھا جائے، 2 بار 3 بار دیکھا جائے، تو اس چیز میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کمی نظر آ جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ بار بار تم دیکھ لو، کتنی ہی باریکی سے دیکھ لو، لیکن تم اور تمہاری نظریں جو ہے وہ عاجز ہو جائیں گی، ذلیل ہو جائیں گی، لیکن اس میں تمہیں کسی طرح کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، سبحان اللہ۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت والا بنا دیا ہے، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، یعنی جہنم۔ قریب ہے کہ غصے کے مارے وہ پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے داروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ یعنی کہ جب جو دنیا میں نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے اور کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، جب ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں جہنم کا داروغہ جو ہے وہ پوچھے گا کہ تم اس میں ڈالے جا رہے ہو، یہ کتنی بری جگہ ہے، یہ کتنی خطرناک جگہ ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یعنی اس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر نہیں ملی تھی؟ وہ گروہ، وہ جہنم میں جانے والے لوگ، وہ جواب دیں گے، کہیں گے کہ کیوں نہیں، بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ یعنی ایسے لوگ یہ اقرار کریں گے
کہ ہم نے پیغمبر کی تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھٹلا دیا تھا اور اللہ کی کتاب کا سرے سے ہی انکار کر دیا، اور پیغمبر کو بلکہ ہم نے تو ان کو ہی گمراہ کہہ کے جو انکار کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہیں شریک ہوتے۔ یعنی سننا جو ہے وہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ انسان کو سننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ انسان جب سنتا ہے تبھی سمجھتا ہے، اور سنے گا تبھی تو سمجھے گا، اور سمجھے گا تبھی اس کے اوپر عمل کرے گا، ورنہ وہ گمراہی میں ہی رہے گا، اپنی منمانی کرے گا اور اسے صحیح چیز کی خبر نہیں لگ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے سو دفع ہو جائیں دوزخی، یعنی اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ دور کر دیے جائیں گے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پہ ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے، اور وہ بڑا ثواب ہے۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو اللہ سے ڈر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخشے گا بھی، اور اس کے لیے بہت بڑا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینے کی باتوں کو، یعنی سینے کی بھید کو تم کیا سوچتے ہو وہ تک کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یعنی تم انسان کوئی بھی بات چھپائے یا ظاہر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی جو ایک چھوٹی سی چیز اگر کوئی کمپنی بناتی ہے اور کوئی جو ہے وہ اس چیز کو بنانے والا جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں آپ کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے، وہ سب اس کے بارے میں جانتا ہے۔ کیا وہ خالق اور مالک جو ہے، جو انسان کی تخلیق اور بلکہ سارے جہاں کا جو مالک ہے اور سب کی تخلیق کرنے والا ہے، پھر اسے نہیں پتہ ہوگا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں جانتا ہے جس نے بنایا ہے تمہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ تو بڑا باریک بین ہے، یعنی اسے تو ایک ایک جو ہے ایک ایک کن کا جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک ایک بہت جو ایک ذرہ برابر بھی کوئی بات ہے تو اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مطیع کر دیا تاکہ تم اس کے راستوں پہ چلو، یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ پیو اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین زلزلے لے آئے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہو، تم یہ نہیں سمجھتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب خبر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی تو تمہیں پیدا کیا ہے، تو جو بناتا ہے اس کو اس چیز کے بارے میں خبر نہیں ہوگا؟ تمہیں وہ اچھی طرح سے جان رہا ہے۔ پھر دیکھو تمہارے لیے اس نے زمین کو، تم زمین پر چل کر کے بہت اکڑتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کام کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، تو سوچ لو کہ یہ زمین بھی اس نے ہی پیدا کیا، اس نے ہی بنایا ہے، تمہارے لیے اس کو فرمانبردار بنا دیا، یعنی تمہارے لیے اس میں راستوں کو ہموار کیا، تم چلو پھرو اس میں رزق تلاش کرو، کھاؤ پیو، تمہارے لیے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی مہیا کیا اس میں، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی پھر لوٹ کر جانے والے ہو، تو تم اس چیز سے بے خوف کیوں ہو گئے ہو؟ یہ ساری نشانی کو دیکھو، اور کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے کہ آسمانوں میں سے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یعنی وہ وہیں بیٹھا بیٹھا اگر تمہیں زمین میں دھسا دے، اچانک زمین میں زلزلے آ جائے، یا پھر اس بات سے تم خوف ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی ان ساری باتوں سے تم بے خبر ہو۔ پہلے کی امتوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری خبر دے دی ہے کہ کسی پر پتھر برسنے کا عذاب آیا، تو کسی پر زمین کے دھسنے کا عذاب آیا، کسی پر زلزلے کا عذاب آیا، کسی جو ڈبو دیا گیا۔ تو ان ساری چیزوں سے تم بے خوف پڑے ہوئے ہو،
اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، نافرمانی کی، سرکشی کی، حق کو ٹھکرایا، تکبر کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، عذاب کیسا آیا۔ تو کیا ان چیزوں سے تم نہیں سمجھتے؟ کیا یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں رحمان ہی تو فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ کیا تم پرندے کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو؟ کبھی وہ پر پھیلا کر کے اڑ رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ پر اپنا سمیٹ کر کے اڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کو آسمان پر تھامنے والا کون ہے؟ اس میں وہ صلاحیت جو ہے ڈالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ سوائے اللہ رحمان کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ یعنی تم کس چیز پر جو ہے یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچا لے؟ اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تم جتنی بھی کوشش کر لو، انسان جتنی بھی کوشش کر لے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی نوازتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ چاہے تو اس کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہے تو اس کی چھوٹی سی کوشش پر ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بہت ساری روزی سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر روزی اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ وہ کافر تو سرکشی اور بدکنے والے اڑیل ٹائپ کے لوگ ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو، یعنی کہ جو لوگ سیدھے سادے اور آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ شخص اپنے جو ہے انسان جو بھی ہوگا وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ جائے گا، جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جو اس کا مقصد ہے، جہاں اس کا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، اور وہ وہاں پہنچ کر جو کامیابی کا جو راستہ ہے تو وہ تو وہی صحیح ہے۔ اور جو لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، جو بدعات میں مبتلا ہیں، جو اللہ کی نافرمانی میں ہیں، جو حق کا انکار کرنے والے ہیں، تو ویسے لوگ کیا ہیں؟ ویسے لوگ کافر جو ہیں وہ منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اور مومن کیا ہے؟ مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت تک جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور قیامت والے دن جو ہے ان کو اوندھے منہ، ان کو الٹا کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو تم کو کیا لگتا ہے کہ وہ دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کون سے بہتر ہے؟ کون اچھا ہے؟ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے آنکھ، کان اور دل جو پیدا کیا تاکہ تم سن سکو، دیکھ سکو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سمجھ سکو، اللہ کی معرفت حاصل کر سکو۔ اور ان قوتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن سے انسان جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہچان سکے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے، اس کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے یہ ساری چیزیں تمہیں دی، اب حجت تمام ہو گیا۔ یعنی اللہ کی ان نعمتوں پر تم شکر کرو، اور اللہ کی دی ہوئی، اللہ کی پھیلائی ہوئی اور اللہ کی نازل کی ہوئی، اللہ کی پیدا کی ہوئی جو ہے وہ اس مخلوق پر، تم خود اپنے آپ پر اور ہر چیزوں پر غور و فکر کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر کرو۔ اور شکر نہ کرنے والے کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ تم بہت کم ہی شکر گزاری کرتے ہو۔
شکر گزاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نعمتوں سے نوازا ہے اس کا تو ایک تو زبان سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے، دوسرے دل سے اس کا اعتراف کیا جائے، اس کو مانا جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں بخشی ہے۔ پھر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کا کہ اس نعمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ اب انسانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا، زمین میں پھیلا دیا، اور قیامت والے دن پھر سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جمع کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ خبر دی تو یہ کافر پوچھتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے بارے میں جو تم کہتے ہو کہ کسی کو عذاب ہوگا، تو یہ سب کب ظاہر ہوگا؟ یہ کافر جو ہے یہ سوال مذاق کے طور پہ یہ پوچھتے تھے، قیامت کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے کہ قیامت آئے گی، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے اور ہم سے پوچھ گیچھ ہونے والی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، یعنی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کا ایک مذاق کے طور پہ اس طرح کا وہ سوال کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کرنے دینے والا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ کہیے کہ مجھے اس طرح کی کوئی خبر نہیں ہے، مجھے تو بس جو چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ خبر کرنے کے لیے ذمہ داری دیتے ہیں ہم وہ چیز تمہاری طرف پہنچا دیتے ہیں، تم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ دیکھیں گے نا، ابھی یقین نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی ہولناکی اور اس کی دہشت ان کے چہرے کی جو ہوائیاں اڑا دیں گی، جس کو دوسرے جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے کہا کہ چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے، یعنی جس کی تمہیں چاہت تھی، جس کے بارے میں تم سوال کرتے تھے، جو تم مانگتے تھے نا، دیکھو یہ یہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کیا کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اللہ کی نعمت کا ذکر کیا جو پانی ہے، کہ اگر ایک پانی جو زمین کے اتنے نچلے سطح تک پہنچ جائے، اتنا گہرائی میں پہنچ جائے کہ اسے نکالنا مشکل ہو، تو پھر کون ہے جو تمہیں وہاں سے پانی دے سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے لیے ایک پانی کا انتظام؟ اگر ایک پانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ روک لے تو تمہاری زندگی کا کیا حشر ہوگا؟ اگر ایک پانی پر تم غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن تم اس سے غافل ہو۔ اور بدبختی ان کی یہ ہے کہ خود تو ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، خود شرک میں مبتلا ہیں، اور یہ سوال کیا کرتے ہیں؟ کافروں کو تو دردناک عذاب ہوگا ہی ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے تو تیار کر کے رکھا ہی ہے، لیکن وہ پوچھتے ہیں مومنوں کے بارے میں کہ اچھا بتاؤ تم ہلاک ہو جاؤ گے تو تم پر جو ہے تمہیں کون بچانے آنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم اس کو ان لوگوں کو بتا دو کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس کے اوپر اس کی وحدانیت پر ایمان لا چکے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ کرنے والے ہیں، وہی ہمیں بچائے گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا اس دن کہ کون گمراہی میں تھا اور کون گمراہی میں نہیں تھا۔
آج جو تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، اس وقت تمہیں یہ خوب اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ گمراہ کون تھا، گمراہ وہ ایمان لانے والے تھے یا گمراہ تم لوگ جیسے لوگ تھے جو انکار کرنے والے ہو۔ سورۃ القلم مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات ہیں اور 52 آیات ہیں۔ 68 نمبر ترتیب دی گئی ہے اس کو قرآن میں، جبکہ نزول کے اعتبار سے یہ دوسرے نمبر پہ نازل ہوئی صورت ہے۔ اس صورت کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ اب یہ صورت جو ہے وہ بہت لوگوں کے نزدیک، جیسا کہ ابھی بتایا کہ یہ صورت جو ہے نزول کے اعتبار سے دوسری صورت ہے، تو اس کی 7 آیات جو ہیں وہ دوسرے نمبر پہ نازل ہوئی صورت ہے۔ وہ اس لیے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پتہ چلا تو لوگ اس کے اوپر اعتراض کرنے لگے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہنے لگے کہ یہ کیا دیوانگی والی بات یہ شخص کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دل جوئی کے لیے اور ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ یہ 7 آیات کی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر لکھ رکھا ہے، اور اب آپ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے آپ دیوانے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے، ان کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیجئے، اور آپ کا جو مقام ہے، اس آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کو تو بہت زیادہ بے انتہا اجر ملنے والا ہے اس کی وجہ سے، اور بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے بولنے سے کیا ہوتا ہے، تمہارا اخلاق تو سب سے بلند ہے، اور تم تو پہلے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، اور یہ سب اس کی گواہی دینے والے ہیں۔ انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ مقام پر تھے ہی، اب تو نبوت سے نوازا گیا، رسالت سے نوازا گیا، تو اور بھی بلندی کا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ بے شک تو بڑے عمدہ اخلاق پر ہے، بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ یعنی یہاں یہ چیز بتائی گئی کہ جب حق واضح ہو جائے گا تو سارے پردے جو ہے اٹھ جائیں گے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا صحیح ہونے والا، کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا، کیا حق تھا اور کیا باطل تھا۔ اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ پیشن گوئی ایک طرح سے بتائی کہ ان کو پتہ واضح ہو جائے گا، تو جنگ بدر کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ حق اور باطل کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا تھا، لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 7 آیت جو دوسری وحی ہے تسلی دی، دل جوئی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بہت ہی بلند اخلاق پر ہیں، بہت ہی اعلیٰ اخلاق پر ہیں، آپ کا درجہ بلند ہے، آپ کو بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ ان لوگوں کے کہنے سے آپ کوئی دیوانے جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتے ہیں، آپ کوئی دیوانے نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی جیسے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جیسے ایک رہتا ہے کہ کوئی بڑا جو ہے وہ اپنے بچے کو سمجھاتا کہ نہیں بیٹا دیکھو ایسا نہیں ہے، ان لوگوں کے بولنے پر کچھ بار دھیان مت دو، برا مت مانو، تم اپنا کام کرو، تم تو اچھے بچے ہو۔ سبحان اللہ، اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا کام جو ہے آرام سے کرو، تم کو بہت زیادہ اجر ملنے والا ہے، کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا یہ سب پتہ چل جائے گا۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ یعنی تمہارا رب تو وہ ہے، اس کو سب خبر ہے، سب کا علم ہے کہ کون صحیح راستے پر ہے، کون گمراہی کے راستے پر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان،
اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بات یہ فرما دی کہ دیکھو آپ ان لوگوں کی بات بالکل مت ماننا، کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کبھی دل بہل جائے، کبھی دل بہک جائے، کبھی اس طرف دل جو ہے وہ جھک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو تسلی دینے کے بعد یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو مشرکوں کی طرف نہیں جھکنا، ان کی خاطر کسی طرح کی جو ہے کمپرومائز کی بات میں نہیں آنا. وہ تو چاہیں گے کہ تم کو بہکا دیں، تم کو جو ہے راہ راست سے ہٹا دیں، تمہارے دل کو وہ پریشان کریں، لیکن تم ان کی بات بالکل نہیں ماننا. جھٹلانے والے جو کافر مشرک لوگ ہیں ان کی بات بالکل تم مت سننا. وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو اور تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یعنی شروع میں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ سخت ہوتا ہے. اب اگر اس وقت کوئی ڈھیلا پڑ جائے اور کسی کی باتوں میں آ جائے تو پھر سامنے والا کیا سمجھے گا، کچھ بھی نہیں، وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا. لیکن اگر شروع میں ہی سختی سے، یعنی کہ جو کام سختی سے اس کے اوپر فالو کیا جائے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے، تو پھر سامنے والے کو بھی یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ انسان تو اس چیز میں کوئی کمپرومائز کرنے والا ہے نہیں. تو پھر آپ بھی ڈھیلے نہیں پڑیں گے، اور وہ بھی اگر اللہ کا حکم ہو اور اس کی خواہش ہوئی تو پھر وہ بھی اس چیز کو مان لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑیں تاکہ وہ جو ہے اس سے بھٹکے رہیں اور آپ کو بھی بھٹکائیں. تو ایسا بالکل مت کیجیے گا. اور تو کسی ایسے شخص کا کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے. اب یہاں کوئی خاص نام تو ویسے نہیں بتایا گیا ہے، تو لیکن جو لوگ ایک خصلت بتائی گئی، اور ایسے کچھ لوگ تھے جو حق پر نہیں تھے، لیکن اب ان کو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو حق پر نہیں ہیں اور جو اپنے اخلاق کی بنا پہ، اپنی شخصیت کے بنا پہ ہلکے ہیں، ذلیل ہیں خود، لیکن وہ اپنے ہلکے پن کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، بار بار قسم کھاتے ہیں، بار بار قسم کھا کر کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور بار بار قسم کھاتے ہیں تاکہ ان کی بات میں وزن پیدا ہو، لوگ جو ہے ان کو خلوص والا سمجھے، لوگ ان کو جو ہے خیر خواہ سمجھے. اور یہی یقین دلانے کے لیے آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ قسم کھانے والے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ دیکھو ایسے شخص کا بالکل کہنا مت ماننا جو قسمیں کھانے والا ذلیل ہے. اور کیا ہے، وہ کیسا آدمی ہوتا ہے، بے وقار، تانے دینے والا اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. یعنی آپ کے سامنے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو خصلت ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ سامنے میں قسم کھا کر کے آپ کو یہ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ قسمیں کھا کے کہ آپ کو یہ ثابت کرنے والے ہوں گے کہ ہم جو ہیں وہ خالص ہیں، خیر خواہ ہیں تمہارے، لیکن پھر جب آپ سے جدا ہوں گے تو کیا کریں گے، وہ ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ تانا دینے والے ہوں گے. ایسا موقع آئے گا، اور پھر چغلیاں کرنے والی بھی ہوں گے کہ وہ یہاں کی بات یہاں جو کریں گے وہاں جا کے بتائیں گے، وہاں کی بات کو وہاں جا کر کے بتائیں گے. اس طرح کی چغلیاں کھانے والے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار انسان ایسا ہوتا ہے. ایسا انسان، ایسی جو خصلت ہوتی ہے، وہ انسان گنہگار ہوتا ہے، لوگوں کو بھلائی سے روکنے والا ہوتا ہے اور خود گنہگار ہوتا ہے، سنگ دل، اور ان سب عیوب کے علاوہ بے نسب ہے. اب کسی خاص کے بارے میں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بدنام بھی تھا کہ یعنی کہ وہ بے نسب تھا. اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. اب یہ ریزن بتایا گیا، یہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ اتنا سرکش کیوں ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال دیا اور اولاد دیا ہے، اس وجہ سے وہ سرکشی میں مبتلا ہے. یعنی کہ خرابی جو انسان کے اندر آتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس کو مال سے نواز دیتے ہیں، اولاد کی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، تو وہ شکر کرنے کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے، اور پھر اس کی یہ خرابی جو ہے بڑھتی ہے. تو ایسے لوگوں کی بات نہ سنیں، ایسے لوگوں کی بات میں نہ آیا کریں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد ان کے ذریعے سے ایمان والوں کو یہ بات بتائی کہ ایسے لوگوں کی بات بالکل نہ سنا کریں.
جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ دیں گے۔ سونڈ یعنی ناک لمبی کرتا ہے نا، عزت والے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ میری بڑی ناک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی ناک کو کیا کہتے ہیں؟ سونڈ ہی تو کہتے ہیں نا۔ تو اس کی ناک پر داغ دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب سے پہلے اس پر ہی عذاب دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اب یہاں ایک مثال آ رہی ہے، اور یہ مثال جو ہے آخرت پر یقین دلانے کے لیے بہت ہی بہترین، عمدہ اور بہت ہی جو ہے وہ پیارا ایک مثال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ جب وہ باغ میں داخل ہوں گے، قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ وہ انشاءاللہ ان لوگوں نے نہیں کہا، بس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے۔ یعنی انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا کہ اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، تبھی اللہ چاہے گا تبھی ہم ایسا کریں گے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، تو بس کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بلا آئی، اور اس بلا میں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، جبکہ وہ اس وقت ابھی سو ہی رہے تھے، ابھی وہ باغ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی، یعنی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سویرے ہی چل پڑو۔ اب سب ایک دوسرے کو آواز دے رہے ہیں کہ چلو ہم لوگ پھل اتارنے کے لیے سویرے سویرے ہی چلتے ہیں۔ پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ اب جلدی جانے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی سب لوگوں کے سونے کا وقت ہے، ہم لوگ فوراً سے سب کے اٹھنے سے پہلے ہی جا کر کے پھل اتار لیں، تاکہ کوئی غریب مسکین جو ہے وہ آ کر کے کھڑا نہ ہو، ہمیں ان لوگوں کو نہ دینا پڑے۔ اور لپکے ہوئے صبح صبح وہاں پہنچے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے باغ کو پہچانا ہی نہیں، وہ تو بلا آ کر کے اللہ کی طرف سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ اب ان لوگوں کو جب ان لوگوں نے غور کیا تو یہ جان گئے کہ یہ آفت زدہ تباہ شدہ باغ جو ہے ہمارا ہی باغ ہے۔ اللہ نے ہمارے طرز عمل کے بدلے میں ایسا کر دیا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا نہ تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ یعنی کہ بعض نے اس چیز کو تسلیم کیا، بعض نے تسبیح کا مطلب انشاءاللہ لیا ہے، یعنی کہ اس میں سے ایسے بھی شخص تھے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ اب ان لوگوں نے اعتراف کیا، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، تو اب اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن افسوس وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اس طرح کا عذاب دنیا میں آتا ہے، آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو سمجھ میں آتا کہ کیسے تمہارے سوچنے اور تمہارے آرزو کرنے سے اور تمہارے پلان کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں سب کچھ جو ہے وہ ختم کر دے، اور تمہارا سب کچھ جو ہے تباہ و برباد ہو جا سکتا ہے۔ تو آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ یہ مثال ہے تمہارے سمجھنے کے لیے۔ یقیناً پرہیزگاروں کے لیے ان سب میں رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں، یعنی جو پرہیزگار ہوں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس
نعمتوں والے باغ میں ہیں، کیا ہم فرما برداروں کو گناہ گاروں کی مثل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے تو نہیں ہیں کہ جو گنہگار ہیں اور جو پرہیزگار ہے دونوں کو ایک جیسا ہم کر دیں گے، بالکل نہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے دنیا میں جن کے پاس مال ہے، اولاد ہے، تو ان کا ایسا سوچنا ہوتا ہے کہ قیامت ہوگی تو ہمیں بھی جو ہے وہ ہم جیسے دنیا میں بہتر ہیں، مسلمانوں سے بہتر ہیں، یہ تو یہاں غریب ہیں، ان کو کمی ہے چیزوں کی، اس وقت کی بات جیسے ہو رہی ہے۔ اور آج بھی اگر کسی کے پاس کمی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ہے، اس چیز کی نشانی ہے ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے راضی ہے اسی کو نوازتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے دے کے نوازے، جس کو چاہے نہ دے کر کے نوازے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو ان کا کہنا اور سوچنا یہ ہوتا تھا کہ قیامت میں بھی ہم ان سے بہتر ہوں گے، دنیا میں ہم مسلمان سے زیادہ اچھے حال میں ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حال میں رکھے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو یعنی اپنے فرمانبردار لوگوں کو اور مجرم کو، اپنے نافرمان کو، دونوں کو ہم ایک جیسا کر دیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کے خلاف دونوں کو ایک ساتھ کر دے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی کتاب ہے؟ کیا تم اس طرح کی باتیں کیسے کر سکتے ہو؟ کہاں سے تم کو یہ باتیں پتہ لگی ہے کہ اس میں تمہارے منمانی باتیں ہوں؟ ایسی کتاب کوئی ہے؟ تم کو ایسا کوئی پیغام ملا ہے کہ جس میں تمہاری منمانی بات، جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، وہ اس میں لکھا ہوا ہے؟ یا تم سے ہم نے کچھ قسمیں لی ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم فیصلہ کرو گے؟ یعنی کہ تم سے کوئی پکا وعدہ لے کے رکھا ہے کہ قیامت تک جو باقی رہے گا اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم چاہتے ہو؟ تم اپنا فیصلہ خود کر رہے ہو اور وہ سمجھتے ہو کہ وہی کچھ ہونے والا ہے۔ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کون اس بات کا ذمہ دار ہے؟ کون اس بات کا دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنی پنڈلی کھولے گا جس طرح کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو ہر مومن مرد اور عورت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، تو اس سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور لیکن وہ لوگ باقی رہ جائیں گے، یعنی سجدہ نہ کر سکیں گے جو دنیا میں دکھلاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، وہاں تو سجدہ کرنا ہر شخص چاہے گا، وہاں وہ سجدہ کرنا چاہیں گے، لیکن ان کی ریڑھ کی ہڈی کے منکے جو ہوں گے وہ بالکل ٹخنے کی طرح ایک ہڈی بن جائے گی، جس کی وجہ سے ان کے لیے جھکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا، ناممکن ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے یہ کہ اس کے بارے میں فرمایا تھا اللہ تعالیٰ یہ پنڈلی کس طرح، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کس طرح کی ہوگی، کس طرح کی کھلے گی، اسے وہ کس طرح سے کھولے گا، اس کی کیفیت کو ہم نہیں جان سکتے ہیں اور نہ ہم سب اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جس طرح ہم جو ہے وہ آنکھ، کان اور ہاتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہنسنے، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جیسے اس کے شان کو لائق ہے، اسی طرح پنڈلی کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں ہے، اس پر اس کی کیفیت جو ہے وہ بیان کیے بغیر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدہ کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب کہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا میں بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، دنیا میں بھی اذان ہوتی تھی، دنیا میں بھی ان کو بتایا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، نہیں جھکتے تھے، نماز کو توجہ نہیں دیتے تھے، نماز سے غافل تھے۔ تو اب وہ لوگ چاہیں گے لیکن ذلیل اور رسوائی ہوں گے اور ان کی نگاہیں نیچی ہی ہوں گی، کیونکہ آج وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔ بس مجھے اور
اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے، ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کھینچیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں جو لوگ اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اور پھر نافرمانی کے باوجود اسے جو ہے دنیاوی مال بھی ملتا ہے، اسباب بھی ملتے ہیں، فراوانی ہر چیز کی ملتی ہے، اور ہر طرح کی جو ہے وہ ان کو وسائل جو ہے ان کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا ان کے ساتھ، جو نافرمان ہوتے ہیں اور جو اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، فرائض کی پابندی نہیں کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو یہ دنیاوی ساری مال و اسباب اور فراوانی جو ان کو حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں جو مہلت دینے کا جو قانون ہے، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے گرفت کرنے پر آتا ہے، اسے پکڑتا ہے، تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ جو ہے دبے جاتے ہیں کہ اتنا کچھ دینا ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو وہ نہیں مان رہے، تو کیا ان کو کچھ اس کے بدلے میں دینا ہے؟ یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا جب کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ یہ یونس علیہ السلام کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ بس آپ صبر سے اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، ان کی طرح نہ ہو جائیے کہ انہوں نے عجلت سے کام لیا تھا، جلد بازی سے کام لیا تھا۔ جب ان کی قوم ان کی تکذیب کر رہی تھی، انہیں جھٹلا رہی تھی، تو ان اپنی قوم کا یہ روش دیکھ کر کے انہوں نے جلد بازی سے کام لیا، اور بغیر اللہ کے فیصلے کے وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جس کے نتیجے میں کیا ہوا تھا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر وہاں غم سے بھرے ہوئے تھے، اندھیرے میں تھے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انہوں نے مدد کے لیے پکارا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہی پکارا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں توفیق دی، پھر ان کی دعا قبول فرمائی، پھر وہ سمندر کے کنارے آئے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے کا، ان کے لیے جو ہے ساری چیز درخت اگا دیا اور سایہ بنا دیا، یہ ساری چیز جو ہوئی تو ہوا ان کے لیے دوبارہ، پھر ان کو پھر واپس آئے وہ، تو یہ ساری چیزیں ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرح نہیں ہو جانا، بلکہ آپ صبر سے کام لیجئے اور انتظار کیجئے کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی تھی، اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پالی ہوتی، یعنی دوبارہ وہ واپس نہیں آتے، تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل زمین میں ڈال دیا جاتا۔ بس اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی بات ہوئی، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ یعنی حقیقت یہاں بیان کر دیا گیا کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن جو آیا ہے، یہ قرآن تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، ان کے لیے آیا ہے، تو پھر اس کو لانے والا اور بیان کرنے والا مجنون اور دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہے سورۃ الحاقہ۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 78 ہے، اور قرآن میں اس کی ترتیب جو دی گئی ہے وہ 69 نمبر پر ہے۔ الحاقہ جو ہے وہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور حاقہ کا معنی ہوتا ہے کہ ثابت ہو جانے والی، واقع ہو جانے والی، یعنی قیامت۔ قیامت کا منظر اس صورت میں کھینچا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین اور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے گا اور دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا، یعنی پورا درہم برہم ہونے کا جو نقشہ ہے وہ کھینچا گیا ہے۔ فرشتے زمین کے کنارے پر موجود ہوں گے، اور اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے،
اور تمام لوگ اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں گے، اور اس دن کوئی کسی سے چھپا نہیں ہوگا، کوئی کسی طرح کی بات جو ہے کسی سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس دن چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اور وہاں اس دن قیامت والے دن جس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو بہت خوش ہوگا، اور خوش ہو کر کے لوگوں کو دکھائے گا اور کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی حساب مجھے ملنے والا ہے، ایسا ہی اجر مجھے ملنے والا ہے، اور وہ بہترین جنت میں ہوگا۔ جبکہ جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش مجھے موت آ جاتی، میرا مال مجھے آج کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ پھر وہ یہ پچھتائے گا، تو پھر وہاں آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو جکڑ دو، یعنی پکڑنے کے بعد جکڑا بھی جائے گا اور پھر اسے گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ جہنم میں ڈالنے سے پہلے جو جہنمیوں کو جکڑ بھی دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور یہاں پھر وجہ بتائی گئی ہے، اس وجہ سے یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اور اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اور بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا تھا۔ یہ وجہ بتائی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کو جہنم میں گھسیٹ کر کے جکڑ کر کے ڈال دیا جائے گا۔ آج کے دن کوئی دوست کام نہیں آنے والا ہے، ان کو صرف جو کھانے کو جس چیز دی جائے گی وہ جہنمیوں کو وہ ہوگا پیپ، یعنی مواد جو زخم کا مواد ہوتا ہے کھانے کے طور پر دیا جائے گا، جس کو صرف گنہگار ہی کھاتے ہیں۔ اب اللہ نے کئی چیزوں کی قسم کھا کھا کر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اسے کسی نبی نے نہیں بنایا۔ اگر یہ اپنی طرف سے قرآن گڑھ لیتے تو ہم ان کی شہ رگ یعنی جگلر وین جو ہوتی ہے اس کو کاٹ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اب اس صورت میں یہ خاص بات بتا دی گئی ہے کہ لوگ یہ بھی تو الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، کسی سے سیکھا ہے، اور وہ کہانی کے جیسا اس کو لکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے غلط الزام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا ہے۔ اگر یہ اپنی طرف سے قرآن گڑھ لیتے تو ان کی شہ رگ کو ہم کاٹ دیتے، یعنی اتنی بڑی سزا بتائی گئی ہے قرآن کو اپنی طرف اگر منسوب یہ کرتے تو اس طرح سے اس صورت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کوئی نبی بھی اس میں کوئی اپنی مداخلت نہیں کر سکتا ہے۔ سورۃ المعارج، یہ سورت بھی مکی ہے، اس میں 2 رکوعات ہیں، 44 آیات ہیں، 79 نمبر پر نزول کے اعتبار سے ہے، اور قرآن میں اس کی ترتیب جو دی گئی ہے وہ 70 ہے۔ اس صورت میں بھی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور یہ بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی جب عذاب سے دوچار ہوگا تو وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، اور پھر ان کی صفت بتائی گئی اور نیک لوگوں کی بھی صفت بتائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے کافر پر، یعنی انکار کرنے والے پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ 50,000 سال سے مراد مسند احمد میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یہ یوم حساب جو ہے وہ 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، لیکن جو مومن ہوں گے ان کے لیے دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر وہ وقت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ بس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگین اون کی طرح اڑا دی جائیں گی، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ گناہ گار اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے والے جو اسے پناہ دیتے ہیں اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دنیا میں دینا چاہے گا، پھر یہ اسے نجات دلا دے اس خواہش میں۔ وہ یہ سب کچھ دینے والا ہوگا، مگر کیا ہوگا؟ مگر ہرگز یہ نہیں ہوگا
یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچنے والی ہے، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کو وہ قوت دیں گے کہ وہ بولے گی، پکارے گی، جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے. کس چیز سے پیچھے مڑتا ہے؟ آخرت سے، حق سے جو ہے وہ پیٹھ دکھاتا ہے، حق سے منہ موڑتا ہے، ایسے لوگوں کو پکارے گی. اور جمع کر کے سنبھال کر رکھتا ہے، یعنی مال و دولت کو بخلی سے کام لیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، سینت کر خزانے بھرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو جہنم پکارے گی. بے شک انسان تو پیدا کیا گیا ہی ہے کم حوصلہ، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو بڑا بے صبرا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو عذاب میں جانے والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے عذاب سے بچا لیے جائیں، اور وہ فدیے میں یعنی اپنے بچنے کے لیے وہ سب کچھ وہاں دینے کے لیے تیار ہوں گے کہ میرے بیٹوں کو لے لو، بیوی کو لے لو، بھائی کو لے لو، کنبے قبیلے والے یا دنیا میں زمین پر جتنے بھی ان کے دوست احباب جو بھی ہیں سب کو لے لو، لیکن مجھے نجات مل جائے، مجھے نجات مل جائے. اب یہ بہت ہی غور و فکر کرنے والی چیز ہے کہ انہی لوگوں کی خاطر، انہی رشتوں کی خاطر جو ہے انسان آخرت کو بھلاتا ہے، آخرت کو برباد کر لیتا ہے. ان کی محبت میں ان کے سامنے شان و شوکت، بڑا پن اور خوش کرنے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے، اور اسی کے لیے محنت، مشقت اور سب کچھ کر کے آخرت کو برباد کرتا ہے. بھلا اور برا ان ساری چیزوں کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، حقوق کو، اللہ کے حقوق اور لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اور جو بھی خرابی، جو ایسی خرابی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے ناراض ہوتا ہے جن چیزوں سے، ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور آخرت کو بھلا کر کے زندگی گزارتا ہے. اسی رشتوں کو بالکل پلٹ ہوگا اس دن کہ انہی سب کو وہ جن کو ایک وجہ بنا کر جن کے لیے اس نے آخرت کو بھلایا، ان سب کو اس دن آگ میں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اس کی ہولناکی اور اس کی جو سختی ہوگی اس کو دیکھ کر کے وہ سب کچھ، سب کی محبت کو بھول جائے گا. وہ صرف اسے یہی خیال ہوگا کہ ہم کسی طرح سے بچ جائیں، لیکن وہاں ہرگز ایسا نہ ہوگا، اور کوئی اس فدیہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ برے لوگوں کی بات بتائی گئی. دنیا میں بخیل بنتا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، کسی کو دیتا نہیں ہے، سنبھال کر رکھتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے، حق سے منہ موڑ لیتا ہے. لیکن اب آ رہا ہے اچھے لوگوں کا ذکر. نیک لوگ جو ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں آتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. یعنی یہاں اب صفت بتائی گئی اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، جو جنت میں جانے والے ہیں، جو مومن ہیں، جو توحید پرست ہیں. ان کی اخلاقی جو ہے قوت کو بتایا گیا کہ ان کے اندر یہ اخلاقی کمزوری نہیں ہوتی ہے جو برے لوگوں میں ہوتی ہے، جو عذاب میں جانے والے ہوتے ہیں. یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیشہ نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں، نماز پر کبھی کوتاہی نہیں کرتے، نماز کو اپنے وقت پر اور پابندی کے ساتھ اور بہت ہی خوش دلی سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں. اور کسی بھی طرح کی مشغولیت ہو، کسی بھی طرح کی مصروفیت ہو، نماز سے وہ نہیں رکتے ہیں. دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ نیک لوگوں کی صفت یہاں بتائی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ اپنے مال میں سے مقرر حصہ رکھتے ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اور بھی جو لوگوں کی مدد اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوتا ہے وہ سب کرتے ہیں. اور جو اگر کوئی مانگنے والا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، نہیں مانگنے والا ہوتا ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو آخرت پر یقین ہوتا ہے، وہ آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، آخرت کے دن پر یوم جزا اور سزا جو ہے اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں.
اب یہی ڈر ہے. اب ڈر کا مطلب کیا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں، اس کی خوفناکی اور اس کی سختی کو جانتے ہیں، اور وہ ڈر کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوتے ہیں تاکہ ان خطرناک اور سخت دن میں وہ عذاب سے بچ جائیں. اس عذاب سے بچ جائیں اس کے لیے وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور ڈر کر کے اچھا کام یعنی کہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں. بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے. یعنی رب کا جو عذاب ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے انسان بے خوف ہو کر کے زندگی گزارے، بلکہ اس سے ہر وقت ڈرتے رہنا اور اس سے بچاؤ کی جتنی کوشش ہو سکے، جتنا راستہ اختیار کر سکے انسان اس کو کرنا چاہیے. اتنی خوفناک چیز ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان بے خوف ہو کر کے زندگی گزار دے کہ دیکھا جائے گا، نہیں، کیونکہ جب دیکھ لے گا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب دیکھ لے گا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی چیز ہے کہ اپنا سب کچھ لگا کے اس سے بچنے کی کوشش کر لو اس دنیا میں رہ کر کے. اللہ اکبر. اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی حرام کام نہیں کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزرنے والے ہوں گے، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی سب صفت بتائی جا رہی ہے، اور جو اپنی گواہوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے. بس کافروں کو کہا کیا ہو گیا ہے کہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ یہ ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی محفل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دوڑ دوڑ کر آتے تھے، لیکن آپ کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے مذاق اڑاتے تھے. نعوذ باللہ. مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے، یعنی گروہ گروہ میں بٹ جاتے تھے، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ اگر مسلمان جنت میں گئے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ کیا یہی ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں. بس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں. بس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ ہدف کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں. ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوں گی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی رسولوں کی زمانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ان سے اس کا وعدہ کیا جاتا تھا. سورہ نوح مکی صورت ہے، 2 رکوع ہے، 28 آیات ہیں، اور یہ نزول کے اعتبار سے بھی 71 نمبر پر ہے. قرآن میں جو اس کی ترتیب دی گئی ہے وہ بھی 71 نمبر پر ہے. اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو کہ اس سے پہلے کہ عذاب دردناک ان کے اوپر آ جائے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا. یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا ہے. کاش تم سب جانتے ہوتے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اب انہوں نے اللہ کو یہ بات بتائی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن تیری طرف بلایا، یعنی مسلسل ان پر محنت کی، مگر یہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے. میں نے جب کبھی ان کو تیری بخشش کے لیے بلایا تو انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے کپڑے جو ہے وہ اوڑھ لیے اور وہاں سے چلے گئے، اڑ گئے، اور بڑا تکبر کیا ان لوگوں نے. پھر بے شک میں نے انہیں با آواز بلند بھی بلایا
اور بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپ کے بھی، یعنی ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشوا لو اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں کئی طرح سے پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیا ہے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور اللہ نے تم کو زمین سے خاص اہتمام سے اگایا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہرگز ایسے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ہی ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا، یعنی جو ان کے جو کفار لوگ تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ملنے جلنے والے تھے وہ سب ان چیزوں کی پرستش کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ نبی کی بات مت سنو بلکہ ان کی پرستش کرو اور ان کو کبھی نہ چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب خبر نوح علیہ السلام دے رہے ہیں کہ اور ان کہا کہ یا الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کی گمراہی اور بڑھا دی، یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ لوگ ہیں، کافروں کو ہی جنم دیتے ہیں، یعنی جو کافر اور ڈھیٹ لوگ ہیں ایسے ہی لوگوں کو جنم دیں گے، ایسے ہی لوگ دنیا میں ان سے بڑھیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے باپ دادا جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ تو اس صورت میں ہم نے 2 اہم چیز دیکھی، ایک یہ دیکھی کہ استغفار کے فائدے بتا دیے گئے، یعنی اللہ سے جو بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آسمان سے رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، اور پھر مال، اولاد اور باغات اور نہریں اور ساری چیز جو ہے اس کی برتری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے سب کچھ دیتے ہیں۔ استغفار کی بدولت اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو استغفار کے فائدے یہاں بتائے گئے، اور پھر یہ چیز بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنا چاہیے، بڑی بہترین یہ آخر کی جو آیت ہے اس میں دعا جو نوح علیہ السلام کی ہے کہ جو بھی میرے گھر جو آئیں، جو بھی ایمان کی حالت میں اور مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دے، تو یہ دعا ہے جو ہمیں بھی یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر سورہ جن جو ہے شروع ہوتا ہے اب انشاءاللہ۔ یہ سورج جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور 40 نمبر پر نزول کے اعتبار سے ہے، جبکہ قرآن میں اس کی ترتیب 72 ہے، 28 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں بنائیں گے، اور بے شک ہمارا رب جو ہے اس کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا بنایا ہے، اور یہ ہمارا بے وقوف یعنی کچھ ساتھی کچھ شیطان
صفت لوگ جو ہیں ان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ اور یہ جو بیوقوف ہیں اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتا ہے، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہاں جو یہ بات بتائی گئی کہ اے نبی آپ فرما دیجئے، یعنی کہ وہ واقعہ جب وادی نخلا میں صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ادھر سے کچھ جنوں کا گزر ہوا، تو جنوں نے قرآن کو سنا اور پھر اس سے متاثر ہوئے، تو اسی کا یہاں ذکر کیا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ نہیں تھا کہ وہاں سے جو جن لوگ گزر رہے ہیں انہوں نے قرآن کو سنا ہے اور متاثر ہوئے ہیں، یہ نہیں تھا، بلکہ وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا، یعنی بھرا ہوا پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ جن کے بارے میں کہ جن ایسا کہتے ہیں، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنے طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کس برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیک کار ہیں اور بعض ان کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے تھے، ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ سبحان اللہ، یہ جنوں کو سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، یعنی بعض ایمان نہیں لاتے، یعنی جنوں میں بھی انسانوں کی طرح ہوتا ہے، بعض تو ایمان والے ہوتے ہیں بعض ایمان والے نہیں ہوتے ہیں۔ بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، اور اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت سیراب کریں تاکہ ہم انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ مسجدیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جو ہے ان پر حملہ کریں، یعنی کافر لوگ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا، البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، نافرمانی کرے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھیں نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت جو ہے وہ کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا، یعنی کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو خبر نہیں دیتا ہے سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ وہ بظاہر جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور ان
اللہ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انہیں غیب کا علم ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واضح طور پہ فرما دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے رسولوں میں سے تو جتنی بات بتاتا ہے بس اسی حد تک انہیں خبر ہوتی ہے، ورنہ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ المزمل، اس صورت میں 20 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ 3 نمبر پر ہے، مکی صورت ہے، اور قرآن میں یہ 73 نمبر پہ آیا ہے۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تہجد کی نماز کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کپڑے میں لپیٹنے والے رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر کے، یا اس پر بڑھا دو، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھو، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمع کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، یعنی بہت سارے کام رہتے ہیں، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور تمام خلائق سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہے تو سنتا رہ اور اچھی طریقے سے ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یعنی جو لوگ نہیں سن رہے ہیں ان کو چھوڑ دو میرے اوپر، ہم دیکھ رہے ہیں تم جو کام کرو گے وہ اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں مان کے دے رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ بھربھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس بھیجا، رسول بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح سے تم کو بھیجا ہے۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ یعنی لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر انکار کرنے والے ہوئے تو اس دن کیسے فلاح پاؤ گے۔ جس دن قیامت والے دن کیا ہوگا، اس کی ہولناکی اور اس کی سختی سے کیا ہوگا، بچے جو ہیں وہ اس ڈر سے، اس کے خوف سے جو ہے وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا یہ وعدہ ہو کر ہی کی رہنے والا ہے، بے شک یہ نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ راست اختیار کر لے۔ تیرا رب بخوبی جانتا ہے کہ تو اور تیرا ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا قرآن میں سے جو آسان ہو پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیماری میں ہوں گے، بعض دوسری زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، یعنی روزی کی تلاش میں ہوں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ تو تم یہ آسانی کے ساتھ جتنا کر سکو قرآن پڑھ سکو، اور نماز کی پابندی رکھو، اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو نیکی تم اپنے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی تفسیر جاننا ہے تو پھر یوٹیوب پہ جا کے سن سکتے ہیں، جس کو سننا ہے الحمدللہ۔
اور اس میں بہت ہی واضح طور پر تہجد کے بارے میں بتایا گیا، جو یہاں تو اتنی تفصیل ممکن نہیں انشاءاللہ۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں سورہ المدثر۔ سورۃ المدثر میں کیا ہے کہ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں 56 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں، اور یہ نزول کے اعتبار سے چوتھے نمبر پہ، یعنی دیکھیے ابھی جتنی صورتیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دم شروع میں نازل ہوئی ہوئی صورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہی پیغام دیا ہے، کیونکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اب نبوت کا بار آپ پہ آ پڑا ہے، اب آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا، اٹھانا، بتانا، اور لوگوں کو یہ بتانا جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، نیک کام کیا ہے، یعنی کہ اس وقت تو توحید کی دعوت ہوتی تھی، آخرت پر لوگوں کو یقین دلانا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور یوم آخرت سے ڈرو، اس دن لوگوں کا کیا حشر ہوگا، جو لوگ شرک کریں گے، جو لوگ کفر کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس وقت بنیادی جو دعوت تھا مکے میں وہ یہی تھا کہ شرک سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ اور آخرت پر یقین رکھو، اور کچھ جو اخلاقی خرابی تھی اس وقت سے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اب دیکھیے یہاں جو پاکی حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کریے اور پھر پاکی بیان کریے، اور پھر کیا ہے برائی چھوڑ دیجیے اور صبر کیجیے اور احسان کر کے جھٹلانے کی کوشش مت کیجیے۔ تو یہ ساری چیز نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ تو ناپاک رہنے والے تھے، یہاں پاکی سے مراد ہے شرک کی آلودگی اور جسمانی گندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قلب کی بیماری جو ہے، قلب کی ناپاکی جو ہے وہ شرک اور بدعات کی، اس سے طہارت حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو شرک سے، بدعات سے اور ظاہری گندگی سے بھی، اور برائی چھوڑ دو، صبر کرو اور احسان کر کے جتلاؤ نہیں، جتلانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن کافروں کے لیے بہت مشکل والا دن ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چاند کی قسم کھا کر کے کہا کہ رات کی قسم کھا کر اور صبح کی قسم کھا کر کہ جنت اور جہنم کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ جیسے جو اعمال کر رہا ہے اس کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جنتی آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، پھر وہ جہنمی سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم گپ شپ کرنے والے لوگوں کے ساتھ فالتو کاموں میں لگے رہتے تھے اور وقت کو ضائع کرتے رہتے تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہمیں اسی حالت میں موت آ گئی۔ اور اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی بھی سفارش کرنے والوں کی سفارش اب کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس صورت میں بھی دیکھیے اب یہی قیامت کا، چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورت سب میں توحید کی دعوت، شرک سے نفی اور آخرت کا یقین یہ جو ہے وہ عام ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کو جھٹلانے والے لوگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیسے لوگ کیوں جہنم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے کیونکہ ہم مسکین کو کھانا نہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانے کی بڑی ترغیب دی گئی ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا، اور پھر بیکار وقت کا برباد کرنا، یہ چیزیں جو ہے وہ جہنم میں جانے کی وجہ بنے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے کہ وقت کو ضائع کرنے والوں کے بارے میں، کہ ہم وقت کو ضائع کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ دنیاوی اس میں چکر میں پڑے رہتے تھے۔ تو اب قیامت میں کوئی بھی اس کے ساتھ جو، اور ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ قیامت کا پکا یقین نہیں تھا نا، تو اس وجہ سے لوگ کرتے ہیں، اس وجہ سے انسان کرتا ہے۔ جس انسان کو، جس شخص کو قیامت کا جو ہے وہ پکا پختہ یقین ہو جائے، وہ پھر اس طرح سے وقت کو برباد نہ کرے گا،
وہ ضرور چاہے گا کہ اپنے آپ کو آخرت کی ناکامی سے بچا لیں، کیونکہ اس دن کیا ہے، بار بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دن کسی کی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نصیحت سے ایسے منہ موڑ کر بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ اس طرح سے دنیا میں لوگ بھاگتے ہیں نصیحت کو دیکھ کر۔ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے ہر ایک کو الگ الگ نصیحت کی کتاب دے دی جائے، بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جو نصیحت حاصل کرے گا یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں اور جن کو اللہ اپنی مغفرت سے نوازے گا، ایسے ہی لوگ ہیں۔ سورۃ القیامہ، یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس میں 40 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 31 ہے۔ قرآن میں اس کی جو ترتیب دی گئی ہے وہ ہے 75۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی قسم کھائی ہے اور نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ یعنی وہ نفس انسان کو ملامت کرتی ہے کہ تم نے اور زیادہ اچھا کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ برائی چھوڑ کیوں نہ دی، تم سے یہ غلطی ہو گئی تو فوراً تم اللہ سے معافی مانگو، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے، بلکہ ہم تو اس پر بھی قادر ہیں کہ انگلیوں کے ایک ایک پور جو ہوتے ہیں اس کو بھی جمع کریں گے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مشرکین مکہ کا یہی تو ہوتا تھا کہ کیا ہم سڑ گل جائیں گے، مر جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمارے سب ہڈی گوشت سب جو بوسیدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو تمہارے انگلیوں کے جو نشانات ہوتے ہیں نا اس کو بھی، اس پور پور کو ہم جمع کرنے پر قادر ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ تو جان لو قیامت جب آئے گی تو آنکھیں چوندھیا جائیں گی اور سورج چاند کی روشنی کو چھین لی جائے گی، یعنی سورج کی روشنی، چاند کی روشنی، ہر چیز کی روشنی چھین لی جائے گی۔ سورج چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر انسان بھاگے گا اور کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائے گا کہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تمام لوگوں کو اب اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر آنا ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ کسی کو نہیں مل سکے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں، کیونکہ جب جبرائیل علیہ السلام انہیں قرآن سناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں، کوئی چیز ہم سے چھوٹ نہ جائے، کوئی رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قرآن کو آپ کے دل میں بیٹھانا اور پڑھانا، اس کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کے بارے میں جلدی مت کریے، جلدی نہیں مچائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہو اور دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو۔ قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ نے ایسا عمل کیا ہوگا کہ ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی اور چہرے پر پریشانی ہوگی، اور آواز آئے گی کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو اس پریشانی سے تمہیں نجات دے دے، مگر کوئی نہیں ملے گا، بلکہ ہر ایک کو اپنے رب کی طرف ہی ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اللہ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے نہ اللہ کی بات کی، نہ تصدیق کی، نہ اسے سچ سمجھا، نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیر کر بھاگا۔ تو ایسے انسان کے لیے افسوس ہے، پھر افسوس ہے، یعنی دوہرا افسوس اس پر ظاہر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ یہ دیکھتا نہیں کہ یہ منی کا ایک قطرہ تھا جس کو ہم نے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، پھر پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا۔ کیا آپ کا رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو پھر سے زندہ کر سکے گا؟ یعنی تخلیق کا یہ مرحلہ بتا کر کے اس چیز کو واضح کیا گیا کہ جو رب، جو ذات جو ہے کچھ نہیں سے وہ کسی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، تو پھر کیا دوبارہ اس چیز کو وہ دوبارہ سے وجود میں نہیں لا سکتا؟ تو بے شک وہ لا سکتا ہے، اس کی وہ قدرت رکھتا ہے۔
یہ مکی صورت ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بہرحال اس میں 31 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 98 ہے، اور قرآن میں 76 نمبر پر اس کو ترتیب دی گئی ہے۔ اس صورت کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ تو سنت کو زندہ کرنا چاہیے، اس سورت کو حفظ کریں، اور اس کے بعد جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر، اس سورت کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، تو اس سورت کو پڑھیں تو انشاءاللہ ایک سنت جاری کرنے کا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو ہدایت اور دلالت دونوں راستہ دکھا دیا ہے، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کر لے یا پھر دلالت کا، گمراہی کا۔ بے شک جنت میں جو ہوں گے وہ مزے میں ہوں گے، اور جو لوگ دنیا میں اللہ کی محبت کی خاطر یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے، دیکھیے بار بار اب یہ چیز آئے گی 30ویں پارے تک، ہر صورت میں جو ہے کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہے ملے گی کہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور کہتے کہ بے شک ہم تم سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشی کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی غریبوں کو کھانا کھلانے کے بعد ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کی اس نیکی کی وجہ سے انہیں اس دن کی پریشانی سے بچا لیا، یعنی کسی کی بھوک، کسی کی پریشانی کو ختم کرنے کے عوض میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آخرت میں اس کی پریشانی کو ختم کرے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا والوں پر رحم کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر رحم کرے گا، جو دنیا والوں کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پریشانی کو آخرت میں دور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اس میں کہ صبح شام اپنے رب کا ذکر کیا کرتے رہا کرو، بے شک یہ انسان آخرت کے دن کو بھول جاتا ہے اور دنیا کو پسند کرتا ہے۔ یقیناً یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی راہ اختیار کر لے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور کافروں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑا عذاب کر کے تیار کر کے رکھا ہے۔ اس صورت کا اتنا جو ہے اہم مفہوم ہے۔ اب ہے سورہ المرسلات۔ سورۃ المرسلات یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات ہیں، 2 رکوعات ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے، اور قرآن میں 77 نمبر پر یہ صورت رکھی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صورت میں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہے، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، پھر ابر کو ابار کر گندا کرنے والیوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کرنے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی الزمان اتارنے یا آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے، بس جب ستارے بے نور ہو کر رہ جائیں گے، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، کس دن کے لیے اس سب کو مؤخر کیا جائے گا؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے؟ ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل یعنی تباہی ہے۔ کیا ہم تمہیں حقیر پانی یعنی منی سے پیدا نہیں کیا ہے، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا یعنی ماں کے پیٹ میں ایک مقرر وقت تک، پھر ہم نے اندازہ کیا، اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والے جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنا دیے، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے
وائے اور افسوس ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہتے تھے، چلو 3 شاخوں والی سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلہ سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہیں جو مثال محل کے ہیں، گویا کہ وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہیں سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کسی طرح کا معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے اس وجہ سے نہیں کیا، ہم نے وہ وجہ اختیار کیا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو سب کو جمع کر لیا ہے، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو چل لو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور ان میووں میں ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ اے جنتیوں، وہاں کہا جائے گا کہ اے جنت میں رہنے والے لوگ، کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اے جھٹلانے والوں، اب ان لوگوں سے بھی کہا جائے گا کہ تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گنہگار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ اس سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے، اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جو برے لوگ ہوتے ہیں، کہ نماز پڑھو تو وہ اس سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، رکوع نہیں کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، یعنی نماز قائم نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس فرماتے ہیں کہ اب اتنی ساری باتیں جو قرآن میں لائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کے بعد آخر ایسا کون سا کلام ہے جس پر یہ ایمان لے کے آئیں؟ یہاں بھی حدیث کا اطلاق قرآن سے ہوا ہے، جیسا کہ اور بھی بعض مقامات پہ کیا گیا ہے، یعنی کہ کیا کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو حدیث سے اطلاق کس سے لیا گیا ہے؟ قرآن سے۔ قرآن کی بات پر اگر ایمان نہیں لے کے آئے گا تو پھر وہ اور کس پر ایمان لے کے آئے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس قرآن پر ایمان لانے والا بنائے، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔